मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा होंगे अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। बड़े सवाल की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बिजली के ब्रेकडाउन की। तो हफ्ते की रात तकरीबन 12 बजे गुड्डू पावर प्लांट में खराबी हुई और पूरा मुल्क अंधेरे में डूब गया। इब्तदाई तौर पर ब्रेक डाउन के जिम्मेदार 7 अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया था। आज वज़ीर तवानाई उमर अयूब ने इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट वफाकी काबीना में पेश की है और बताया है कि बिजली का ब्लैक आउट फनी खराबी के बायस नहीं, इंसानी गलती की वजह से पेश आया और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने उमर अयूब की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए हिदायत की है कि वज़रा अपनी कारकर्दगी और वजारतों पर गिरफ्त बेहतर बनाएं। अवामी मसाइल से जुड़ी वजारतों के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। वज़ीर आज़म ने उसामा सती वाक़े पर भी तशवीश का इजहार किया है। नेपरा ने भी ब्रेक डाउन के असल हक़ाइक़ जानने के लिए आज़ादाना इंक्वायरी का फैसला किया और आला सतह की कमेटी तश्कील दे दिया। इससे पहले गवर्नमेंट ने ब्रेक डाउन का सारा मलबा माजी की हुकूमतों पर गिराया था और ये दावा किया था कि माजी की हुकूमतों ने बिजली की पैदावार के लिए काम किया, लेकिन तरसीली निज़ाम की बेहतरी के लिए किसी किस्म का कोई काम नहीं किया और अब मौजूदा हुकूमत इस पर काम कर रही है। जबकि अपोजिशन ने ब्लैक आउट के मामले पर हुकूमत को नाअहल करार देते हुए वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा मांगा था। आमिर इलियास राना साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। सवाल ये है, बिजली का ब्लैक आउट, सवाल आपके सामने ये है कि क्या हुकूमत असल जिम्मेदारों का तयन कर पाएगी आपके ख्याल में? देखें जी, ये जो असल जिम्मेदार हैं वो सरकारी मुलाजिम हैं। रिपोर्ट भी आ चुकी है कि ह्यूमन एरर है और अगर लोग अपना काम ठीक कर रहे होते तो ये काम ना होता। एक अफसर आए, छुट्टी अपनी हाज़िरी लगाई, घर चले गए, फिर अर्थ का मसला बन गया, टेक्निकल फॉल्ट बन गया, वो दूर नहीं किया, एक ने ठीक किया, एक ने बंद नहीं किया। तो जो हमारे यहाँ ओवरऑल पाकिस्तान में सरकारी मुलाजमतों में रुझान है कि काम नहीं करना, बातें करनी है और सबसे बढ़ के करनी है। जैसे काबीना में आज वज़ीर आज़म ने शीरी मज़ारी बोल पड़ी तो उन्होंने कहा कि तुम बोलती बहुत हो और सब कामों में बोलती हो, सिर्फ अपनी वजारत पे तवज्जो करो। उमर अयूब की उन्होंने ठीक ठाक खिंचाई की, क्योंकि जाहिर है कि जो ब्रेक डाउन हुआ और अभी इंसानी गलती नज़र आ रही है तो वजारत से ही पूछा जाएगा ना कि जी फिर आपका चेक विजिलेंस कितने थी, क्या बात थी। और फिर जाहिर है कि वज़ीर आज़म इस बात पे परेशान तो है ना, और जाहिर है कि रियासत मदीना का वाली हो और फिर वो जो अभी चीज़ें सिर्फ यूटिलिटी स्टोर के प्राइस आए हैं हमारे पास, मार्केट में तो ज़ाहिर है वो हर चीज़ बढ़ जाएगी कि डाइपर 34 से 60 रुपए का हो गया, टूथपेस्ट 15 रुपए बढ़ गई, टूथब्रश 10 रुपए बढ़ गया, सॉफ्ट ड्रिंक बढ़ गई, मसाले बढ़ गए। मतलब खाने पीने से लेके इस्तेमाल की कौन सी चीज़ है जो नहीं बढ़ी। और अभी आज ही खबर ये भी आई है कि 14 मार्च को IMF के साथ ज़ाहिर है कि वो एक अरसे से हमारे पैसे रुके हुए हैं और हमने एग्री कर लिया है कि बिजली की कीमतें बढ़ाएंगे। 3 रुपये यूनिट बढ़नी है, वो 1.5 रुपया करके बढ़ाएंगे। ये जो हर महीने नेपरा बढ़ा रहा है ना, ये और चीज़ें हैं जो चोरी होती है ना बिजली, लाइन लॉसेस के नाम पे। और फिर जो महंगी इन्होंने LNG मतलब सस्ती नहीं खरीदी थी और डीजल पे प्लांट चलाए, वो भी हम और आप हर महीने में 2 दफ़ा खबर सुनते हैं कि जी फलाने महीने की फ्यूल एडजस्टमेंट में 1.5 रुपये यूनिट बढ़ गया, 1 रुपया बढ़ गया, 32 पैसे बढ़ गए। वो सारे के सारे हमें ही हम हर आम आदमी को वो देना पड़ता है। ज़ाहिर है सरकारी माल का तो बिल वहीं से चला जाता है ना। PM ऑफिस में जो बैठे हैं, प्रेसिडेंसी में जो बैठे हैं, उनके तो बिजली के बिल, गैस के बिल, वो सारे के सारे सरकार पे करती है। तो बाकी आम मुलाजिम से लेके जो कल निकला हुआ, आज निकला हुआ था और मार्च के पहले हफ्ते की डेट दे गया है, और ये सारी चीज़ें काबीना में डिस्कस भी होती हैं और वज़ीर आज़म परेशान होते हैं, फिर एक आधे को झाड़ देते हैं। फिर जो मीटिंग कैबिनेट के बाद की उसमें भी कहा कि भाई अपने फैसले तो ऑन करो यार, काबीना जो फैसले करती है, क्योंकि अक्सर तो चुप शाह है ना। वो हमारे आमिर भाई चूँकि हैं तो PTI से, और वो बात भी करते हैं कि चूँकि जो लोग जीत के आए हैं उनसे तो वज़ीर आज़म का सरोकार नहीं है
اور جن سے ان کا سروکار ہے ان کو عام آدمی سے سروکار نہیں ہے، تو فائدہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جی وہ سارے ہیں ڈالروں والے، وہ دیکھتے ہیں کہ ڈالر اتنے میں ہے، اچھا ہماری تو جو کمائی ہے وہ ڈالر میں ہے اور وہ وہیں پہ کھڑی ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، ان کو افراط زر سے فرق نہیں پڑتا۔ تو منتخب نمائندہ چاہے وہ تھوڑے ووٹوں سے آیا ہوا ہو یا وہ بہت زیادہ ووٹ لے کے آیا ہوا، اسے کہیں نہ کہیں ضمیر کو تو جواب دینا ہی پڑتا ہے نا کہ آخر میں جیت کے آیا ہوں اور مجھے جواب دینا پڑے گا، مجھے بات کرنی پڑے گی۔ تو جو وہاں ٹیکنیکل ایکسپرٹس بیٹھے ہیں سارے کے سارے جو چورن بیچتے ہیں اور وزیر اعظم اسے ہضم کرتے ہیں اور کابینہ کو کہتے ہیں چپ کر کے بیٹھ جاؤ، ان کو پتہ ہے تمہیں نہیں پتہ، لیکن آج کھچائی وزیروں کی ہی ہوئی ہے کابینہ کے اندر۔ تو وہ ساری چیزیں مچ کا واقعہ آیا کہ میں اس لیے نہیں گیا کیونکہ اپوزیشن نے اسے ہائی جیک کر لیا تھا اور میں نے تو 3 وزیر بھیج دیے تھے، لیکن پھر مجھے اچھا نہیں لگا کہ اس طریقے سے میں بلیک میل ہو کے اور اس طریقے سے جاؤں، تو ٹھیک ہے میں بعد میں چلا گیا۔ اب نیا جو تحریک لبیک آنے والی ہے، پھر اسلام آباد میں جو معاہدہ کر کے اٹھ گئے تھے وہ بھی کابینہ میں ڈسکس ہوا ہے اور بعد میں وزیروں کے ساتھ ڈسکشن کیا ہے کہ لا اینڈ آرڈر پہ ایک نئی جو کمیٹی بنائی گئی ہے شیخ رشید کی سربراہی میں، کم از کم یہ کمیٹی ایک اچھی کمیٹی بنائی گئی ہے۔ جو ہم بار بار کہتے تھے آپ اپوزیشن کے لیے بنائیں، کم از کم لا اینڈ آرڈر کے لیے جو شیخ رشید، پرویز خٹک، شفقت محمود، اسد عمر، یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں چیزوں کو کہ بیٹھ کے بات کریں گے پرائم منسٹر نے، اللہ کرے کہ آگے بھی کوئی بات سینس پریویل کر جائے، لیکن یہ جو مہنگائی آ رہی ہے نا ان کی ساری سینس مار دے گی، سارے حساب خراب کر دے گی، یہ جو مرضی کہہ دیں، کیونکہ عام آدمی کو یہ جو ابھی اسد عمر کا ٹویٹ تھا کہ جی 14% جو ہے نا لارج سکیل صنعتیں بڑھ گئی، بھائی ہمارے پلے تو بڑھی ہے یا کم ہوئی؟ مہنگائی آئی ہے۔ بالکل جی، ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب جی بہت بہت شکریہ، اور عامر بھائی کا بھی شکریہ۔ بسا اوقات عامر بھائی اپنی گفتگو کے دوران کچھ ہمارے دل کے تار بھی چھیڑ دیتے ہیں، تو پھر ہمیں اس کو دوبارہ ان تاروں کو جوڑنا پڑتا ہے کیونکہ پھر وہ ٹوٹ جاتے ہیں بیچ میں۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ جہاں پر اگر آپ کو یاد ہو، بلکہ یہ جتنے ایکسپرٹ بیٹھے ہیں، ہم ایک بڑا قومی نغمہ گاتے ہیں، وطن کی مٹی گواہ رہنا، تو اے میرے ایکسپرٹس گواہ رہنا کہ میں نے ہی سب سے پہلے عمر ایوب کے بارے میں کہا تھا کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے، اگر آپ سب کو یاد ہو میں نے ہی کہا تھا سب سے پہلے، اور آج وزیر اعظم صاحب نے ان کی کھچائی کی ہے۔ تو ہم سب کو واقعی جواب دہ ہونا پڑتا ہے جب ہم عوام میں جاتے ہیں اور ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کیا کیا، تو اس میں یہ ہے کہ عوام نے جن کو منتخب کر کے بھیجا وہ وہاں پر نظر نہیں آتے، لیکن وزیر اعظم صاحب بہرحال ایک بڑی بات ہے کہ انہوں نے آج عمر ایوب صاحب کے، اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ عمر ایوب کا کام ہی نہیں ہے جو ان کو بجلی کا وزیر بنایا ہوا ہے، بہت سارے معاملات ہیں۔ اب آپ نے تو بڑے محبت میں کہہ دیا دعا کہ گڈو بہراج، کاش کہ وہ گڈو ہوتا، وہ تو گدو ہے، اگر وہ گڈو ہوتا تو یہ پپو جیسا کام کرتا، وہ تو ہے گدو، ایسا کوئی کام ہی نہیں کیا، تو اس وجہ سے وہاں پر انسانی حیرت بھی آپ کو نظر آتا ہے۔ لیکن میں بہرحال یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ کچھ کمیٹیز میں ایسے لوگوں کو رکھنا چاہیے، جیسا کہ ابھی ذکر کیا عامر الیاس رانا صاحب نے کہ تحریک لبیک کا معاملہ پھر آ رہا ہے، رکھے مجھ کو، جی میں تو آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ مجھ کو رکھے، میں یہ مذہبی معاملات بھی جانتا ہوں اچھی طرح سے، میں جب یہ ایم کیو ایم کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ان لوگوں کو چھوڑ کر آ چکا ہوں، تو میں جانتا ہوں کہ ایم کیو ایم سے کیسے بات کرنی چاہیے، لیکن میں فارغ بیٹھا رہتا ہوں، تو اس لیے میں ایکسپرٹ میں آ جاتا ہوں، کیا کروں، اس لیے کہ آپ جو ہے وہ اپنی ایم ایل اے کو جو میں نے کہا کہ حلقے میں تو کام ہو ہی رہا ہے، آپ کام پہ بھی لگے لو، تو ایاز بھائی کام حلقے میں تو ایاز بھائی کام ترقیاتی فنڈ سے ہو رہا ہے، باقی کام بھی تو میں کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھ سے کروائیں، میں بالکل کروں گا۔ جی ایاز صاحب، بہرحال ایک تصحیح اب یہ میں بھی دیکھوں گی کہ یہ گڈو ہے یا گڈو ہے یا گدو پاور پلانٹ ہے، کیونکہ اس کی پروننسیشن بہت ڈفرینٹ، عرف عام گدو برا جائے۔ ویسے وہ مجھے یاد ہے جب کیریئر ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو ہمارے نیوز ایڈیٹر ہوا کرتے تھے وحید کیسر صاحب، تو وہ گڈو کہا کرتے تھے، کہتے تھے یہ گدو غلط ہے۔ بہرحال اب چونکہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں گدو، تو ہمارے لیے آج سے گدو ہو گیا، ہم تو ان سے بحث کرتے ہی نہیں ہیں، اختلاف بھی نہیں کرتے۔ آپ نے کدو کہہ دیا تو آپ وہ بھی مان جائیں گے اگر ڈاکٹر صاحب کہیں گے تو، اور کسی کا نہیں مانیں گے۔ اچھا اب ایشو یہ ہے کہ آپ نے پوچھا اصل ذمہ دار، دیکھیں اصل ذمہ دار یہ سسٹم ہے، یہ سسٹم جب تک اوور آل نہیں ہوگا، وہ جو افسر حاضری لگا کے نکل گیا تھا اس کی ذمہ داری تھی وہاں بیٹھ کے وہ سکرین کو دیکھتا۔ یہ کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں، وہ جو آپ نے پہلا جو ریئیکشن آیا تھا وزارت توانائی کی طرف سے کہ 50 سے یکدم یہ 0 پہ چلا گیا، یہ ملی سیکنڈز میں یہ ہوا، کیونکہ وہ جب کم ہو رہا ہوتا ہے تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں سکرین پہ کہ وہ 49 پہ آئے گا، 48 پہ، 47 ساڑھے 47 تک
وہ کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کے بعد پھر اسی طرح گرتا ہے. 2013 میں بھی یہی ہوا تھا اور 2013 سے ہم اب تک نہیں کر پائے. اب ایک سب سے بڑا ایشو جو ہے اس میں اس کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے، ایک سی پیک کے حوالے سے مٹیاری ٹو لاہور ایک ٹرانسمیشن لائن ہے جس پہ کام ہو رہا ہے. اب یہاں مافیاز کیونکہ ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں. این ٹی ڈی سی میں ایک مافیا ایسا بیٹھا ہوا ہے جس نے اس کو گو سلو پہ رکھا ہوا ہے تاکہ وہ جلدی پائے تکمیل تک نہ پہنچے. دیکھیں گنجائش تو پھر رہے گی کہ کہیں ہیومن ایرر ہو جائے گا، کہیں ٹیکنیکل فالٹ ہو جائے گا، لیکن وہ ایک ایسی ٹرانسمیشن لائن ہے کہ آپ جیسے سوئچ کر لیتے ہیں نا، ایک طرف کی لائٹ چلی جاتی ہے اور اگر آپ کے پاس 2 لائنیں ہو گھر میں تو آپ وہ سوئچ اوور سے دوسری لائن پہ چلے جاتے ہیں اور بجلی نہیں جاتی. یا جس طرح سے اس پہ آپ چلے جاتے ہیں، جنریٹر چلا لیتے ہیں، یہ اس طرح کی سچویشن ہے. اس سے بہت فرق پڑ جائے گا کیونکہ وہ ایک لاہور سے آپ 2 صوبوں کو ایٹ اے ٹائم بجلی دے سکیں گے فوری طور پہ. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ اس پہ یہ پرائم منسٹر صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ اس پہ کام کیوں گو سلو پالیسی اپنائی ہوئی ہے، اس پہ تیزی سے کام کرنا چاہیے. پھر یہ بات ہوتی ہے کہ جی سسٹم چونکہ اس میں ٹرانسمیشن لائنز اس قابل نہیں ہے. اب اس وقت جو ٹوٹل سسٹم میں لوڈ تھا وہ 10,000 میگا واٹ تھا، جبکہ 26,000 سے زیادہ میگا واٹ بجلی اس وقت آپ کے پاس موجود ہے جو آپ ٹرانسمیٹ نہیں کر سکتے. ظاہر ہے آپ کی لائنز ہی اس قابل نہیں ہے. تو ان چیزوں پہ جب تک کام نہیں ہوگا، میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اس سسٹم کو پورے کو اوور آل کرنے کی ضرورت ہے. جب تک آپ نہیں کریں گے، اور ایک چیز ابھی میں آپ کو بتا دوں جو شاید کچھ عرصے میں آپ کے سامنے آ جائے کہ یہ صرف وہاں کا ایشو نہیں تھا، یہ گدو کا ایشو نہیں تھا، یہ مظفر گڑھ میں بھی ایک کچھ فالٹ ہوا ہے، اس کی تحقیقات جاری ہے. مرخل وہ بھی جلد آپ کے سامنے رپورٹ آ جائے. جی بریگیڈیئر صاحب دیکھیں دعا، یہ ایک کلاسیکل ایگزامپل یہ ہے کہ لیک آف سینس آف ڈیوٹی. ہمیشہ کیسے ویکینڈ کے اوپر how dare an officer on duty can go and just put up his mark of presence and he leaves the place. Distribution اور یہ بڑا آسان ہے کہ آپ نے جونیئر لیول میں سب کو اپنا رگڑا لگا دیا، بٹ بات یہ ہے کہ ڈسٹریبیوشن ہیڈ جس کی رسپانسبلٹی ہے پاکستان کو بجلی ڈسٹریبیوٹ کرنا ویری تھی، اور آپ نے فوراً ان کو سسپینڈ کر دیا، ختم کر دی. جب تک ہم پراپر طریقے سے اکاؤنٹیبلٹی نہیں کریں گے اور سم ریئلی کوئی سینئر کا ہیڈ رول نہیں کریں گے، اس سے فرق نہیں پڑے گا. یہ پٹ blame on someone else is very easy کرنے کے لیے اتنی، اس سے آپ سوچیں کتنے ملک میں کیوس بلوچستان انسیڈنٹ کے بعد ہر ایک کوئی میسج ڈالا جی کیا کوئی پرابلم ہو گیا، ہائی الرٹ ہو گیا ہے، کیا پرابلم ہو گئی ہے. اور سیکنڈ ہمیشہ ہم یہ رکھتے ہیں کہ آلٹرنیٹیو ارینجمنٹس، ریزرو فوج پہ ہم آلویز بلیو ان اٹ کہ آلٹرنیٹیو ارینجمنٹ کیا تھا. اگر یہ ٹرپ کر گئے زیرو فریکوینسی میں، واٹ آر دا نیکسٹ ارینجمنٹس؟ از اٹ پاسبل کہ آپ پورے ملک کو آپ 24 گھنٹے کے لیے 12 گھنٹے کے لیے بلیک آؤٹ کر دیں؟ دے نو ارینجمنٹس اینڈ ایوری باڈی از لوکنگ ایٹ ایچ ادر کہ کیا ہو رہا ہے. اس سے ہاسپٹل کتنوں میں تو زیادہ آئی ایم شیور کہ کچھ ایسے ہاسپٹل بھی ہوں گے جس میں ڈیزل یا اس کے جنریٹرز کا ارینجمنٹ نہیں ہوگا. وہ بیچاروں کو پتہ نہیں ہوگا ان پیشنٹس کا کیا حال ہوا ہوگا، کتنے بچوں کی پرابلم ہوئی ہوگی. اور یہ پھر ساتھ لائن لاسز جو ہو رہی ہے، ہم نے اس کا کیا ارینجمنٹ کیا ہے؟ سارا آپ ڈال کے کنزیومر کے اوپر ڈال دیتے ہیں، لائن لاسز ہو گئی اور اس کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ ضرور پوچھنا چاہیے اینڈ ڈیفینیٹلی اٹس اے پارٹ آف گڈ گورننس. اس میں کوئی ہمیں ڈاؤٹ نہیں کہ آپ نے ٹھیک ہے پرائز بھی بڑھا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، آپ نے عمر ایوب کو ڈانٹ بھی دیا، بٹ ایکچوئل رزلٹ آنا چاہیے کہ ہم نے کس کو سارٹ آؤٹ کیا. اٹ شوڈ ایکٹ ایز اے ڈیٹرنس فار آل ادر منسٹریز. فوج کا سسٹم اس لیے چلتا ہے کہ بڑی سخت اکاؤنٹیبلٹی ہے. اگر کسی نے غلطی کی ہو، کمانڈنگ آفیسر نے یا کسی نے ان کی یونٹ میں، اب یہ دیکھیں کہ اگر 2 سے 3 بلٹ بھی گھوم جائیں تو کمانڈنگ آفیسر کین سینٹ ہوم. اتنی اکاؤنٹیبلٹی، اس لیے کوئی غلط بات نہیں ہوتی ہے. سو آپ کو ہمیں چیک اینڈ بیلنس کرنا چاہیے، اور یہ خاص طور پہ ویکینڈ کے اوپر آئی ایم شیور ناٹ ورک آؤٹ اے اسٹریٹجی کہ ہم نے کیسے ڈسٹریبیوشن ہیڈ نے سب کو چیک کرنا ہے کہ ڈم کال کر کے یا کال کر کے یا کیا سسٹم ہوگا، کیسے چیک کریں گے. ایوری بڈی شوڈ بی آن ڈیوٹی، جس کی ڈیوٹی یہ نہیں کہ وہ آدمی لگائے اور غائب ہو جائے، جس طرح یہ پرابلم ہوئی ہے. سو پرائرٹیز ورک کریں، اور پاکستان کی عوام کو پتہ ہونا چاہیے کس کی رسپانسبلٹی تھی اور کس کو سزا. جی فیصل حسین صاحب. دیکھیں ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ موجودہ حکومت میں جو ہے سب سے پہلے انہوں نے نشاندہی کی عمر ایوب کے حوالے سے کہ یہ آدمی جو ہے وہ صحیح آدمی نہیں ہے.
ہمارا ڈاکٹر صاحب سے کوئی 25-30 سال پرانا جو ہے وہ تعلق ہے. ہمارا یقین ہے واثق ہے کہ وزیر اعظم کے بارے میں بھی سب سے پہلے حکومت میں یہی نشاندہی کریں گے. اچھا ابھی جو بحث ہو رہی تھی گڈو اور گدو کے حوالے سے، جی گڈو اور گدو کے حوالے سے، تو اب یہ براج تو گڈو ہے، لیکن ایسا لگتا ہے حکومت میں تو سارے جو ہیں وہ گڈو ہی بیٹھے ہوئے ہیں. حکومت جو ہے وہ گڈوؤں کی حکومت ہے، اور انہوں نے قوم کو جو ہے للو سمجھ کے جو ہے وہ جو ہے پوری اس کی حساب سے جو ہے مینجمنٹ کر رہے ہیں. اچھا یہ ٹیکنیکل فالٹ ہے یا اس کا ذمہ دار کون ہے، اس بات سے قطع نظر یہ جو بریک ڈاؤن ہوا اس میں دو چیزیں جو ہے بڑی اہم جو ہیں وہ سامنے آئی. میں اس پہ ذرا روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. پہلی چیز تو حکومت نے انکشاف کیا کہ ہمارے پاس جو ہے بجلی پیدا کرنے کی جو لاگت ہے وہ 35,000 میگا واٹ ہے، لیکن ہم 24,000 25,000 پیدا کرتے ہیں. ترسیلی نظام جو ہے وہ 10,000 جو ہے اس میں جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. تو یہ حکومت کی جو ہے وہ بڑی نااہلی ہے. حکومت کو اس بات کا جواب دینا چاہیے کہ آپ نے اپنی 2.5 سالہ دور میں جو ہے یہ جو بجلی کی سپلائی ہے اس کو جو ہے نتیجہ خیز بنانے میں اور اس کے جو فالٹ ہے اس کو کم کرنے میں جو ہے وہ کیا کام کیا. اس میں تو آپ کو اتنی بڑی جو ہے لاگت کی ضرورت نہیں تھی، اس میں تو اتنا بڑا کوئی پیسوں کی انوالومنٹ نہیں تھی، اس کے لیے تو کسی ڈیم بنانے کی ضرورت نہیں تھی. اس پر آپ نے جو ہے وہ کتنے اس میں جو ہے آپ نے جو سپلائی کی جو فالٹ آ رہے ہیں یا جو لاسز ہیں اس کو دور کرنے کے لیے آپ نے کون سا پروجیکٹ شروع کیا، اس پہ جو ہے وہ آپ قوم کو بتائیں. خالی اعلان کر دینا کہ سابقہ حکومت نے جو ہے بجلی تو بنا لی اور ترسیلی نظام نہیں بنایا، اس سے آپ جو ہے بری الذمہ نہیں ہو سکتے. ہر چیز کا الزام آپ سابقہ حکومت پہ لگا کے جو ہے وہ اپنے آپ کو بری الذمہ ٹھہرا رہے ہیں. اس سے تو آپ نہیں سکتے، آپ کو چیز کی وضاحت کرنی چاہیے. دوسری بات، دوسرا جو ہے جس دن جو بریک ڈاؤن ہوا بڑی خوفناک رات تھی. جب 11:15 بجے بریک ڈاؤن ہوا تو اگر کسی اور ملک میں یہ بریک ڈاؤن ہوا ہوتا تو وہاں تو ایک خوف اور وحشت دہشت ہر چیز پوری قوم میں پھیل جاتی. لیکن اس بریک ڈاؤن کو قوم نے جتنا انجوائے کیا ہے اور اس بریک ڈاؤن پہ قوم نے جتنے جو ہے مزے لیے ہیں اس سے اس قوم کے جو ہے وہ بڑے زندہ دل ہونے کا جو ہے بڑا ثبوت جو ہے وہ ملا. اس دن اگر آپ ٹویٹر دیکھیں اور خاص طور پہ جو زید حامد کے ٹویٹ کی شکل میں اس قوم کو جو ایک کھلونا مل گیا تھا، اس ٹویٹ سے پوری رات جو ہے وہ پوری قوم جو ہے وہ کھیلتی رہی ہے. وہ منظر پوری رات کو دیکھنے والا تھا. کہیں اس قوم پہ کہیں ٹینشن نہیں تھی. ہو سکتا ہے کہ اور ممالک میں اس بات پہ خوف پھیل گیا ہوگا کہ پاکستان میں کیا ہو گیا، پورا پاکستان جو ہے وہاں پاور سپلائی زیرو ہو گئی. لیکن پاکستان میں جو ہے اگر اس کا سوشل میڈیا آپ چیک کریں تو وہاں کہیں بھی خوف نہیں تھا، صرف مزہ تھا، تفریح تھی، شغل تھا. تو پوری رات جو ہے اندھیرے میں بھی جو ہے جو قوم جو ہے اس کو انجوائے کرتی رہی. تو یہ قوم کی ایک اچھی جو ہے شکل جو سامنے آئی ہے کہ یہ مسائل کا اور بڑے سے بڑی مصیبت کا بھی جو ہے وہ ہنس کر مقابلہ کرنے کی جو ہے یہ قوم صلاحیت رکھتی ہے. جی الیاس صاحب، دیکھیں جی اتنا بڑا جو فیلئر ہے کہ جو سسٹم کا جو پتہ چلا ہے، کیونکہ اب جو سسٹم کا یہ پتہ چلا کہ ترسیلی نظام ہی ہمارا ناقص ہے. یہ تو سب کو پہلے پتا تھا کہ ترسیلی نظام ہے، اگر ہم بجلی کی پیداوار زیادہ کر رہے ہیں تو اس کو سپلائی نہیں کر سکتے. یہ تو انہوں نے ایک سسٹم میں 7 بندوں کو نکال دیا، ٹیکنیکل سوئچ یارڈ کے ڈپٹی سیکٹری کو کہ جی وہ گھر چلے گیا تھا، دوسرے بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ اتنے ایک ہی بندہ چلا رہا تھا یا وہ 7 بندے؟ تو اس سسٹم کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا. اس رپورٹ کو سامنے لانا چاہیے. اس کا جو کہہ رہے تھے کہ فرنسک اس کی جو انکوائری کروائی گئی ہے، CCTV فوٹیج سے دیکھا گیا سارا کہ بندہ چلے گیا تھا. اس کو تمام سسٹم کو دیکھنا چاہیے کہ فریکوینسی ایک دم 50 سے 0 کیسے ہوگی. اس کو پہلے کاؤنٹر کرنا چاہیے تھا. اگر وہ نہیں تھا اس کے بعد کوئی اور نہیں تھا بندہ. یہ ایک سسٹم کا فیلئر ہے. یہ پتہ ہی نہیں ان کو کہ کس طرح چلتا ہے. تو اس سے ساری جو ہے ادھر کی جو مینجمنٹ ہے، ادھر جو پاور ڈویژن ہے، اس سے پوچھنا چاہیے کہ اتنا بڑا فیلئر ہو گیا. یہ تو ملک میں ایک جگہ اگر ایک جگہ سے لائٹ چلی گئی تو دوسری سائڈ سے کوئی متبادل ارینجمنٹس ہونے چاہیے تھے. یہ تو اتنا پورا ملک کتنے 12 سے 14 بلکہ 16 گھنٹے بلکہ دوسرے دن دیکھ لیں نیوکلیر پاور پلانٹ نہیں چل سکا تھا ہمارا، اور جو کوئلے کے جو پلانٹس ہیں وہ نہیں چل سکے تھے کیونکہ ان کے پاس بجلی کی پوری ہے ہی نہیں تھی کہ نیوکلیر پاور پلانٹ کو چلنے کے لیے 2 دن چاہیے تھے. تو یہ تمام جو صورتحال ہے اس فیلئر کا مکمل طور پر اس کا کرنا چاہیے، آڈٹ چاہیے، سسٹم کا عوام کے سامنے لانا چاہیے. اور جو اس میں سارے ملوث ہیں جو ماضی میں بھی جو اس کے بارے میں کوتاہیاں کرتے رہیں، یہ نہیں ہے، اس کے سسٹم پر لگانے چاہیے، پیسے لگانے چاہیے. کیونکہ ترسیلی نظام ٹھیک نہیں رہے گا. آگے موسم گرمی آ رہی ہے، اگر یہ گرمی ہوتی تو اور زیادہ سسٹم خراب ہوتا، لوگوں کے تو برے حال ہو جاتے. تو یہ سسٹم جب تک ٹھیک نہیں کریں گے، اس کو دیکھیں گے نہیں کہ سامنے کون کون بندہ ہے. دیکھیں جی ایک جگہ سے آپ کے بجلی نکل گئی سسٹم میں سے 500 kV کے ادھر سے سسٹم سے نکل گئی تو دوسری طرف سے مظفر گڑھ بھی سارا بیٹھ گیا، NTDC کا تمام سسٹم بیٹھ گیا، چشمہ اور تربیلا اور جتنے جو تھے ہمارے
وہ تھے بیٹھ کے پاور پلانٹس وغیرہ، ان کے پھر دوبارہ ان کو ایک لمحہ ب لمحہ ان کو چلانا پڑا، تب جا کے سسٹم چلا. اور سسٹم اتنا ناقص تھا کہ کئی جگہ چلاتے تھے، اسلام آباد بار بار بجلی چلی جاتی تھی، کراچی میں چلی جاتی تھی، ملتان میں چلی جاتی تھی. یہ سسٹم ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا، کیونکہ لاہور میں بھی ابھی پورے تقریباً بجلی نہیں آ رہی. بالکل ایسے ہی کہیں مینجمنٹ کرنی پڑ رہی ہے، بجلی چلانی پڑ رہی ہے، بند کرنی پڑ رہی ہے، کیونکہ ہمارے جو گرڈ اسٹیشن ہے وہ بھی کتنے پرانے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل آپ صحیح ہیں کہ یہ سسٹم کا فیلئر ہے اور بجلی کے ترسیلی نظام کو ملبہ ڈال دیں پرانوں پہ. موجودہ گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے اور سسٹم میں موجود خرابیوں کو دور کرنا چاہیے، چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. ایکسپرٹس کی رائے آپ جان چکے ہیں. بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا سوال ہمارا کورونا سے متعلق ہے. سوال ہم یہ رکھیں گے کہ کورونا سے نمٹنے کے لیے حکومت کی موجودہ حکمت عملی درست ہے یا نہیں. رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. حکومت جو ہے وہ ویکسین حاصل کرنے کے لیے تیزی سے فیصلے کر رہی ہے. ہم نے کابینہ کی اپروول بھی مل گئی تھی. چائنیز جو کمپنی ہے سائنو فارم، ان کے ساتھ بات چیت بھی شروع ہو گئی ہے اور انشاءاللہ تعالی جلد ہم آپ کو اس سلسلے میں اچھی خبر بھی دیں گے. چاہے وہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہو، وہ ورلڈ اکنامک فورم ہو، چاہے وہ بل گیٹس ہوں، تمام لوگوں نے، دنیا نے تعریف کی پاکستان کی، اور پاکستان کی قوم نے پورا مل کے جس طریقے سے پھر اس وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ذمہ داری سے اپنے فیصلے کیے. وفاقی وزیر اسد عمر صاحب کی گفتگو آپ سن رہے تھے. این سی او سی کے فیصلوں سے آگاہ کر رہے تھے. انہوں نے عوام سے یہ اپیل کی ہے کہ احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں، بس چند دن صبر کریں، مشکلات کم ہونے والی ہیں. انہوں نے ایک بار پھر خبردار کیا ہے کہ اگر احتیاط نہ کی گئی تو خدشہ ہے کہ دیگر ملکوں کی طرح پاکستان میں بھی کورونا کی تیسری لہر شروع ہو سکتی ہے. اسد عمر نے بتایا کہ دوسری لہر خطرناک ہونے کے باوجود گورنمنٹ نے مکمل لاک ڈاؤن نہیں کیا، کیونکہ پہلی لہر میں لاک ڈاؤن کرنے سے 2 کروڑ لوگوں کا روزگار ختم ہوا. دوسری لہر میں گورنمنٹ لوگوں کی جانیں بچانے کے ساتھ ساتھ روزگار کو بحال کرنے کے لیے کام کر رہی ہے. ادھر گورنمنٹ کورونا ویکسین کی خریداری کے لیے مسلسل کوششوں میں مصروف ہے. معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب نے بتایا ہے کہ ویکسین کی خریداری کے لیے چین اور روس سمیت دیگر ممالک سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. چینی دوا ساز کمپنی کی ویکسین فروری کے پہلے ہفتے پاکستان میں پہنچ جائے گی اور ویکسین کی پہلی کھیپ سے 50,000 پاکستانی مستفید ہوں گے. فیصل حسین صاحب، میں آپ سے آغاز کروں گی کیونکہ اسد عمر صاحب نے کہا کہ تیسری لہر، آپ تو پہلی لہر کے بعد غالباً دوسری کو بھی نہیں مانتے، تو یہ تیسری لہر بھی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کورونا سے نمٹنے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی جو موجودہ حکمت عملی ہے وہ درست ہے؟ حکمت عملی تو برادر پہلی دوسری تیسری بتا دینا چاہیے تھی نا، کہ جب پہلی تو آئی تھی، دوسری کب آئی تھی، دوسری ختم کس تاریخ کو ہوئی ہے؟ ایک ہفتے پہلے دوسری کہہ رہے تھے، تو ہم یہ مان لیں اتوار کی شام کو 12 بجے دوسری لہر ختم ہو گئی تھی، پیر کی صبح سے جو ہے تیسری لہر آ گئی. تو یہ کہ ہم تسلیم کر لیں، یہ بتا دیتے نا دوسری لہر کتنے بجے کس تاریخ کو ختم ہوئی تھی، تیسری لہر آئی کس شکل میں آئی، کہاں سے آئی، کون سی ہواؤں کے ساتھ آئی ہے، بریک ڈاؤن کے ساتھ چلی گئی تھی. اب یہ دیکھیں ایشو اس وقت کیا ہے ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم آنکھوں پہ پٹی باندھ کر جو ہے وہ سڑک کے اوپر جو ہے وہ کرونا کو تلاش کر رہے ہیں. کرونا جو ہے وہ سڑک کے اوپر جو ہے وہ گھوم رہا ہے اور ہم اس کو ہے نا پکڑنا چاہتے ہیں اپنے ہاتھ سے، اور آنکھوں پہ ہم نے اپنی جو ہے پٹی باندھی ہوئی ہے. اس طرح جو ہے کرونا کے مسئلے کو آپ حل نہیں کر سکتے. آپ یہ تو بتاتے ہیں کہ چین سے آپ کی بات ہو گئی، لیکن آپ یہ نہیں بتاتے آپ کو یورپ نے جو ہے وہ ویکسین دینے سے انکار کر دیا، آپ کو امریکہ نے ویکسین دینے سے انکار کر دیا، آپ کو فائزر نے ویکسین دینے سے انکار کر دیا، آپ کو برطانیہ نے ویکسین دینے سے انکار کر دیا. آپ اس قوم کو یہ نہیں بتاتے. دیکھیں اس وقت پاکستان میں جو بات ہو رہی ہیں اس میں 2 چیزیں بڑی خطرناک ہیں جو پاکستان کا ڈیٹا کہہ رہا ہے. دنیا کے ڈیٹے میں زیادہ تر جو لوگ مر رہے ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ بزرگوں کی ہے، لیکن پاکستان کا ڈیٹا جو اس حوالے سے 2 بڑے خطرناک سگنل دے رہا ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ نوجوانوں کی بھی جو ہے وہ اموات جو ہے وہ ہو رہی ہیں. دوسرا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے لوگ صحتیاب ہونے کے بعد بھی جو ہے وہ مر رہی ہے. بہت خطرناک سگنل ہے. اس کا سب سے اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کا کوئی ڈیٹا نہیں ہے جو اس بات کا تعین کر سکے کہ اس کے اسباب کیا ہیں. جو دنیا میں جو دوا کتنی کنزیوم ہو رہی ہے اور پاکستان میں کون سی دوا کتنی کنزیوم ہو رہی ہے، ابھی تک ہم یہ بھی ڈیٹا نہیں تلاش کر پائے یا تیار نہیں کر پائے. یہ بہت خطرناک بات ہے کہ آپ کی دوا تو آپ کے جو پیشنٹ کو جو ہے آپ کے مریض کو جو ہے وہ نہیں مار رہی. آپ کے پڑوس کے ملک نے بھارت نے جو ہے وہ 200 روپے کی جو ہے وہ ویکسین تیار کر لی ہے. تو آپ اس وقت خود آپ کی اسٹینڈنگ کیا ہے؟ یہ ایسا موقع ہے کہ اس میں ایک انسانی المیہ ہے کورونا. اس وقت ہمیں
بھارت کے ساتھ بھی جو ہے وہ بات چیت کے راستوں کو جو ہے وہ کھولنا چاہیے. اگر ہمیں وہاں سے سستی ویکسین مل سکتی ہے تو ہمیں بھارت سے بھی جو ہے وہ ویکسین لینا چاہیے. پاکستان کی اپنی بھی جو ہے وہ ویکسین بنانے کی کیپیسٹی ہے, لیکن آپ نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی. آپ نے سوچا ہوا ہے کہ آپ نے ہر چیز کو بھیک اور خیرات کی شکل میں لینا ہے, اس قوم کو آپ نے جو ہے وہ بیکاری بنا کے جو ہے وہ رکھنا ہے. تو آپ اپنے جو فیلئر ہیں ان فیلئر پہ خدا کے واسطے توجہ دیں. ایک بات اور آخری بات, اس وقت ہم کرونا کو صحیح کرنے کے چکر میں آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے. خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ کرونا کے چکر میں دوسری بیماری جو ہے وہ ہمیں لپیٹے میں لے لے اور ہم اس کو کرونا ہی سمجھتے رہیں. اس وقت بہت سارے فیلئر ہو رہے ہیں. آپ کی کوئی پالیسی ایسی نہیں ہے, صورتحال پہ اس طرح نگاہ رکھیں, اس طرح نگاہ رکھنی چاہیے. جی عامر صاحب. ڈاکٹر فیصل سلطان سے میں کہوں گا کہ ہمارے ڈاکٹر فیصل سے وہ ضرور ملیں, کیونکہ یہ بغیر پی ایچ ڈی کے پی ایچ ڈی ہیں اور انہیں سائنس کی ہر لہر کا پہلے سے پتہ ہے اور وہ لوگوں کو نہیں پتہ چلتا. وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یورپ نے انکار کیا, امریکہ نے انکار کیا, کسی نے انکار نہیں کیا. ہم گئے نہیں لینے, ہم اب گئے ہیں جب ان کی بکنگ بہت ہو چکی. تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کو اب آپ پیسے بھی لے کے جائیں, آپ تو قرضے ڈھونڈ رہے ہیں نا, چونکہ آپ نے نہ اکوپمنٹ پہ تیاری کی تھی پہلے اور چائنا نے مدد کی. امریکہ تک کی روک کے انہوں نے جو سپلائی تھی پیسوں والی ہمیں دی کہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں چائنا نے ساتھ دیا. اب بھی ہمارا سارا زور اس پہ ہی ہے, اور چونکہ پلان نہیں کرتے ہم ہمیشہ دیر کر دیتے ہیں اور پھر بھاگتے ہیں کہ جی اچھا جی وہ کیا ہو گیا, ہمیں بتایا ہی نہیں. پرائم منسٹر کہتے نہیں ہے مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں, ہم نے گندم کی ایکسپورٹ کی اجازت دے دی, ہم نے چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت دے دی. یہ غلط فیصلے اس لیے ہوئے کہ ان کو بتایا کسی نے نہیں. اب وہ بتانے والے ہی تو کما رہے تھے. تو اب یہ ویکسین کا سنجیدہ ترین ایشو ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جو 50,000 آ رہی ہیں, بہت خوش آئند بات ہے کہ ڈوز آ رہی ہیں. ایک تو وہ ہیلتھ ورکرز کو ملیں گی, تو ایک ڈیٹا بڑا کلیئر نادرہ کی ان کو بنوا لینا چاہیے سافٹ ویئر. ہم اس کام میں تو کچھ کر ہی لیتے ہیں کہ بھائی وہ میرٹ پہ دیں آپ, اس میں بڑے لوگوں کے گھروں میں جا کے ویکسین نہ لگ جائے. سب سے پہلے جن کی بنتی ہے ہیلتھ ورکرز کو, پھر اولڈ ایج میں جو لوگ ہیں تو اس کا ڈیٹا ہمارے پاس اب سب موجود ہے. کراچی شہر میں ظاہر ہے ڈاکٹر عامر لیاقت بات کر سکتے ہیں کہ ان کی تو شناختی کارڈوں سے کم وہ ووٹر بن گئے ہیں, وہ تو مسئلہ آئے گا, لیکن ایک ڈیٹا موجود ہے کہ کون کتنے شہری موجود ہیں شناختی کارڈ پہ. ہر ایک کا آنا چاہیے کہ ان کو ڈوز مل رہی ہے. میں یہاں جانتا ہوں جو پاکستانی ڈوئل نیشنل ہیں وہ یہاں سے جا کے یو کے میں اب جا کے اپنی ڈوز لگوا کے واپس آ گئے ہیں. فٹافٹ ان لوگوں کو کالز آئی ہیں. اس طریقے سے کام ہو رہا ہے. یہ کام ہمارے پاس موجود ہے نادرہ کی صورت میں. آپ کو نہ صرف ویکسین منگانی ہوگی بلکہ مطمئن بھی کرنا ہوگا, ورنہ اس پہ رائٹس ہو جائیں گے کہ جی یہاں آ کے آپ اقربا پروری کر رہے ہیں, جو بڑے ہائی فائی لوگ ہیں ان کو پہلے لگ رہی ہے. اور یہ پھر ایک طریقہ کار ہونا چاہیے. اس پہ این سی او سی کو بہت جلد بات کرنی ہوگی, کیونکہ اگر یہ نہیں کریں گے تو شکوک و شبہات میں ہم بہت ماسٹر ہیں. اور بڑی کلیئر بات ہونی چاہیے کہ جی بالکل میرٹ پہ ایج وائز ملے گی, بیماری کی طرح سے ملے گی, کیسے ملے گی. حکومت کرونا کے اوپر بالکل کریڈٹ لے سکتی ہے کہ دنیا مان رہی ہے, لیکن یہ بھی ڈسکریڈٹ انہی کا ہے کہ جو پلان ان کو کرنا تھا دنیا سے ویکسین کا. دیکھیں نا, ویکسین کی بات ہم 1 سال سے اس لیے کرتے آ رہے ہیں کہ کوئی ویکسین جو اصل میں بنتی ہے وہ 1.5 سال چاہیے ہوتا ہے اس کو. اور کووڈ-19 ہے, وہ ماحولیات کی وزیر کا تو کچھ اور تھا, 19 درجوں کا تھا, لیکن یہ چونکہ دسمبر 19 میں آیا تھا تو اس کے بعد سے دنیا نے بنانی شروع کر دی تھی. خود جو یہ ٹرمپ جا رہا ہے اس نے کئی ملین ڈالر دیے اپنی کمپنیوں کو کہ جی آپ ریسرچ کریں, وہ پیسے ہم بعد میں ایڈجسٹ کر لیں گے, کیونکہ قومیں اس طرح ہی چلتی ہیں. یہاں ہم کسی کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. چائنا کی بھی ہم ویکسین کو جب ان کی 3rd جنریشن میں آئی ہے اس کی ٹیسٹنگ کے لیے مانے ہیں. وہ کہہ رہے تھے یار ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ. ہم پہلی 2 ٹیسٹنگ میں بھی شامل نہیں ہوئے ان کے ساتھ. ہم تو اس قدر ذہنی طور پہ فرعون ہو جاتے ہیں کہ جی بس ٹھیک ہے, ہو جائے گا, دیکھ لیں گے. اب یہ وہ وقت ہے کہ اب اسی طرح ایمرجنسی کی صورت میں ویکسین کے لیے بھاگیں. جب بھارت میں شہریوں کو لگیں گی ویکسین جہاں پہ ہمارے سے زیادہ کرونا پھیلا ہے, تو پھر یہاں اس کا اثر نیگیٹو ہوگا کہ جی ہم کیوں پیچھے ہیں. مطلب ہم تو انڈیا کے ساتھ تو کسی بھی معاملے میں کسی بھی صورت میں پیچھے رہنا چاہتے نہیں, لیکن مجبوری بن جائے گی جب اگر وہاں ڈوز لگ جائیں گی. وہاں برطانیہ بنانے جا رہا ہے, سینٹرل ہب بنا رہا ہے اس کو, تو ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہوں گے. اور بے شک ڈاکٹر فیصل سلطان ایک ٹیکنوکریٹ ہی ہیں, نان الیکٹڈ ہیں, لیکن اب جو لوگ بیٹھ گئے ہیں, پھر جنرل محفوظ الرحمان ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آرمی کی طرف سے آ کے, ان سب کو اس معاملے پہ بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. جی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو 19 سنہرے اصول ہیں کووڈ کے, اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ وہ کون سے 19 سنہرے اصول ہیں, اور انہی میں کئی دوسری تیسری لہر ہم کو مل جائے گی. اب ظاہر ہے کہ جہاں ماحولیات کے وزیر کا ماننا یہ ہو
وہاں ایک عامر لیاقت حسین یا ایاز صاحب یا عامر الیاس صاحب یا فیصل حسین صاحب یا ہمارے محمد الیاس صاحب یا بریگیڈ صاحب کیا کہہ سکتے ہیں؟ بنیادی بات یہ کہ کورونا تو ہے، کوئی نہ کوئی بیماری ہے ضرور، آپ اسے کووڈ-19 کہہ دیں یا اسے کورونا کہہ دیں، کچھ بھی ہے، کیونکہ میں خود اس کا شکار ہوا، تو یقیناً یہ ہے تو کوئی نہ کوئی چیز۔ اب اس کو کووڈ کہتے ہیں یا کچھ اور کہتے ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن جہاں ویکسینیشن کی بات ہے وہاں پر ہم ویکسینیشن بھی چین سے لے رہے ہیں، جہاں سے یہ بیماری آئی ہے وہیں سے ویکسینیشن لے رہے ہیں، یہ بھی ایک خطرناک عمل ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ویکسینیشن کہیں اور سے اس کی تیاری کرنی چاہیے اور لینی چاہیے۔ اب فائزر نے بنانی شروع کی تھی، کیا ہوا سنا تھا، میں نے تو سنا تھا، مجھے کہیں سے آواز آئی تھی کسی وزیر کی یا کسی کی کہ بہت جلد ویکسینیشن یہاں پہنچ رہی ہے اور پہلے بزرگوں کو لگائی جائے گی، اس کے بعد پھر جوانوں کی طرف آئیں گے، تو وہ اچانک آواز غائب ہو گئی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ چائنا سے آئے گی، تو چائنا سے تو وبا آئی تھی، اب ویکسینیشن بھی وہاں سے آئے گی تو وہ بڑا خطرناک ہے، اس پر سوچنا چاہیے۔ لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہ کہ آپ لوگوں کو کنونس کیسے کریں گے؟ ہم پولیو پر تو آج تک کنونس کر نہیں سکے۔ ہم جب ویکسینیشن کے لیے جاتے ہیں، ہماری پولیو ٹیم کی جو ورکرز ہمارے جاتے ہیں، ان کو یہ کہہ دیا جاتا ہے مذہبی حلقوں کی طرف سے، کچھ مذہبی حلقے، میں سب کو نہیں کہہ رہا، کچھ شدت پسند لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں معذور کرنے کے لیے آئے، یہ ہمیں خطرناک بیماری کوئی ایسی ہے جو ہمارے اندر یہ ڈالنے کے لیے آئے۔ تو اب اگر ویکسینیشن کے لیے جائیں گے تو پھر پولیو ورکرز کی طرح اگر ان پر حملے شروع ہو گئے تو اس کو بھی روکیں گے کہ نہیں روکیں گے؟ کیونکہ پاکستان میں یہ منظر ہم دیکھ چکے ہیں اور یہ منظر ہمارے سامنے، کیونکہ بہت سے لوگ کورونا کو مذاق سمجھتے ہیں، کووڈ-19 کو سمجھتے وہ ہے ہی نہیں، تو آپ ان کو ویکسینیشن کیسے دیں گے یہ بھی سوچیے ذرا۔ جی ایاز صاحب ایک چھوٹی سی بات، دعا چھوٹی سی بات، ایاز خان صاحب چھوٹی سی بات، بس جی کریں اجازت دے دیں۔ وہ ڈاکٹر صاحب چونکہ چائنا کی بات کر رہے ہیں نا، تو ذہن میں رکھیں کہ سانپ کے زہر کا تریاق سانپ سے ہی بنتا ہے، تو جہاں سے بیماری آئی ہے ہمارے لیے تریاق بھی وہیں سے ہی آئے گا۔ جی اچھی بات۔ آپ کا سوال یہ موجودہ حکومت کی حکمت عملی درست ہے؟ بالکل درست ہے، اس لیے درست ہے کہ کوئی حکمت عملی ہے ہی نہیں۔ میں نے لاسٹ ویک 2 شادیاں اٹینڈ کی ہیں۔ اچھا پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جی مارکیز میں شادیاں نہیں ہوں گی، وہ بھی باندھی ہوتی ہیں پوری۔ اچھا کیا آپ نے کہہ دیا اٹینڈ کیا، ہمیں لگا 2 شادیاں کر لی آپ نے؟ نہیں وہ اللہ معاف کرے ڈاکٹر صاحب، میں آپ جتنا بہادر نہیں ہوں، میں کمزور آدمی، میں نے گھر بھی جانا ہے۔ اچھا تو وہ اچھا وہ کوئی ماسک نہیں پہنتا، یہ کچھ قدرت اللہ کا کرم ہے اس قوم پہ، جس کا کریڈٹ حکومت لے رہی ہے، بالکل لینا چاہیے، جس دور میں یہ ہو رہا ہو اس کا کریڈٹ لینا چاہیے۔ اور آپ نے دیکھا جہاں سے ووہان سے یہ شروع ہوئی تھی نا کووڈ-19 جو ہے، اور ووہان پہ سب سے زیادہ رش تھا اس دفعہ، اس پہ نیو ایئر نائٹ پہ خوب رونقیں لگی ہوئی تھی، اور پوری دنیا میں باقی ویران پڑی ہوئی تھی دنیا، تو وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ہم فائزر سے یا کسی سے جا کے لیتے، ہم تو پتہ نہیں کیسے گزارا کیسے کر رہے ہیں، اور جن گھروں میں بھوک ناچ رہی ہو وہاں اس طرح کی عیاشیاں کہاں افورڈ ہوتی ہیں، وہاں تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی خدا کے لیے دے جائے۔ اور اب بات ہوتی ہے یہاں ویکسین تیار کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی گئی؟ ہم نے کیا کیا ہے اتنے 73-75 سالوں میں؟ ایک ہی تو کام کیا ہم نے گریجولی اس کو کنزیومر سوسائٹی بنا دیا ہے کہ باہر سے کوئی چیز آ جائے گی، کوئی بنا کے ہم دے دے گا، وہ ہم استعمال کر لیں گے۔ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے ہم نے معاہدے نہیں کیے، ہم نے کہا جی آئیں یہ جو گاڑیاں جو ہمیں دے رہے ہیں یہاں بنا کے، اور جتنی جو پرائس ہوتی ہے اس گاڑی کی، وہ تو جوتیاں پڑنی چاہیے ہمارے پالیسی میکرز کو، کہ آپ نے ان کو کھلی چھوٹ دے دی کہ وہ اپنا پروفٹ بنائیں اور گاڑیاں ہمیں وہ بیچ کے چلے جائیں، مطلب کچھ نہ کوئی سیفٹی کا خیال، نہ کسی چیز کا خیال۔ اب خیر چونکہ بہت ساری گاڑیاں بننی شروع ہوئی ہیں تو اب میرے خیال شاید کمپٹیشن میں یہ لوگ بھی کچھ ہمیں دینا شروع کر دیں، ورنہ تو اس ملک کے ساتھ جو ہوا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ عمران خان صاحب کو کیوں لوگ لے آئے؟ کیونکہ لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ بندہ آئے گا تو یہ سب کچھ چینج کر دے گا، کیونکہ ہم نے مثالیں تو ہمیشہ یہی سنی ہیں، کبھی کہ جی وہ فیصل آباد کو مینچسٹر بنا دیں گے، مینچسٹر میں کہاں انڈسٹریز ہوتی ہیں، لیکن ہم نے یہی سنا ہوا ہے، اور لاہور کو ہمیشہ سنتے رہے جی پیرس بنا دیں گے، لیکن ہر دور میں وینس بنتا رہا، پیرس تو کبھی نہیں بن سکا۔ تو مسئلہ ہمارے اپنا ہے کہ ہم اپنا سوچتے نہیں ہے کہ یار کچھ ہم اپنا ایسا کام کریں کہ ہم دنیا میں یہ مثال بنا دیں کہ جی یہ ایک فیصل آباد ہوتا ہے، یہ ایک لاہور ہوتا ہے، یہ ایک کراچی ہوتا ہے، جس کی مثال دنیا کو لینی چاہیے۔ لیکن جب ہم نے مثالیں ہی وہاں سے لینی ہوتی ہیں تو پھر اس کے نتائج تو یہی ہوں گے۔
वैक्सीन तो बहुत दूर की बात है, हम तो सुई नहीं बना सकते। सही, आपने किससे ख़त्म कर दिया, कोई हिकमत अमली है नहीं, दुरुस्त और गलत का तो फिर जवाब रहता ही नहीं है। जी ब्रिगेडियर साहब। देखें दुआ, बात यह है कि डॉक्टर फैसल सुल्तान जो इस वक्त हेल्थ एडवाइज़र हैं, हम अभी एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, वी डोंट नो कि पाकिस्तान ने इस वक्त वैक्सीन की क्या पॉलिसी है और किस स्टेज के ऊपर हम लोग हैं। क्या हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हमने अपने ट्रायल कितने किए हैं, क्या हमने कोई अपनी इंडिजिनस कोशिश की है कि हम वैक्सीन बना लें, उसके लिए क्या एफर्ट की गई है, हमने कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट कर ली है जिसमें हम ये बताएं कि जी जब वैक्सीन इस स्टेट को यहाँ पाकिस्तान में आ जाएगी, और सिस्टम ऑफ हमने वैक्सीनेशन ये किया है जी, पहले हम फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को लगाएंगे, फिर ओल्ड एज पीपल को लगाएंगे, कौन सी क्वालिटी की हम जो है वो ओल्ड एज और हेल्थ वर्कर लगाएंगे, उसके बाद हम चाइनीज या रशियन लगाने की कोशिश करेंगे ताकि हमें सस्ती मिलेगी। इन द मीन टाइम हम अपनी रिसर्च कर रहे हैं और विद इन 4 मंथ 5 मंथ 6 मंथ हम अपनी वैक्सीन निकाल लेंगे, उसको ट्रायल कर लेंगे। यू सी द पॉइंट इज कि हम हर वक्त ये बात सोचते रहना कि बाहर से आ जाएगी हम बना लेंगे, लेट्स डू समथिंग इंडिजिनसली आल्सो। और ये ऐसे नहीं, अगर सारी दुनिया कर सकती तो हम क्यों नहीं कर सकते। हमारे पास बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, बहुत अच्छे टेक्नीशियंस हैं। द ओनली थिंग इज अगर हम उनको फंड एलोकेट करें कि दे कैन डू इट। बट द पॉइंट, जब तक अभी देखें फाइजर वगैरह देर वेरी एक्सपेंसिव और पूरी दुनिया में बहुत डिमांड है। रशिया इज इंटरेस्टेड, चाइना इज इंटरेस्टेड। हमने अब ये देखना है कि कैसे बात करनी, कॉन्टेक्ट कर लिए, कब मिल जाएगी, बताएं लोगों को। और इन द मीन टाइम बताएं कि जब तक मार्च तक या अप्रैल तक वैक्सीन नहीं आती है तो उसके लिए हमने क्या हिफाजत तदबीर कंटिन्यू रखनी है। मास्क के बारे में, स्कूल्स के बारे में, जो मेन तफरीह का जगह है वहाँ कैसे हमने करनी है, होटलिंग में हर जगह मेक एन एसओपी। बल्कि एसओपी तो लोगों को समझ भी नहीं आती, मतलब प्रोसीजर्स जो हैं आपने रूल्स बनाने वो उनको बताएं। और साथ स्मार्ट लॉकडाउन का वर्क किया है, बिल्कुल किया है हमने, एहसास में लोगों को पैसा भी दिया, वो भी कामयाब हुआ। बट नाउ वी डोंट हैव टू रिलैक्स, लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान नो what the government of Pakistan is doing, and that is what is called good governance in health matters. जी रियाज साहब। देखिए अल्लाह के रहमो करम पर हैं सारे, बैठे हुए इंतज़ार करते हैं, इधर बस SOPs बना दिए जाते हैं और फिर बता दिया जाता है उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाता है, समाजी फासला रखा जाए ये लिख के लगा दिया जाता है। इसके अलावा वैक्सीन के बारे में तो अभी तक कुछ नहीं किया जा रहा था, बल्कि अब जो पुराने लोन्स हैं उनमें से कुछ लोन्स को वर्ल्ड बैंक के कन्वर्ट किया जा रहा है कि वैक्सीन लेंगे इससे। ये सूरत हाल है कि पैसे इनके खर्चते नहीं है। जब किट्स की बारी थी तो किट्स भी उस वक्त ली थी जब मार्च अप्रैल में आ गया तो तब किट्स आई थी इधर हॉस्पिटलों में, तब जाके बुरा हाल था। अभी भी यही सूरत हाल है कि कोई टेस्ट वगैरह करवाने तब जाता है कोई गरीब आदमी, 6,000 रुपये कैसे प्राइवेट सेक्टर से करवाए जाके, और गवर्नमेंट जाते हैं तो उनको रिजल्ट ही कितनी देर बाद मिलते हैं, अगर मिलते भी हैं तो गलत मिल जाते हैं। कई शिकायत करते हैं कि जी मुझे तो कुछ नहीं है, फिर उसको हॉस्पिटल में तो आप देखें लोग जाना ही छोड़ दिए, क्योंकि हॉस्पिटल में जाते हैं ये डर होता है उनको कि जी उधर ट्रीट उनको सही तरह नहीं किया जाता। तो गवर्नमेंट को चाहिए कुछ ना कुछ तरीका कार बनाए। अल्लाह के रहमो करम पर तो हैं हम सब, लेकिन हमें चाहिए कि वो खुद भी मेहनत करें और इनको बताएं कि ये कब तक। अभी तक वैक्सीन लाने के लिए अभी देख लें सब देर कर दी है कि अब कह रहे हैं कि फरवरी के एंड तक आएगी, मार्च में आएगी। हम सुन रहे थे कि मार्च में, पहले सुन रहे थे कि मार्च में आएगी, आप कह रहे हैं आइंदा माह फरवरी के पहले हफ्ते। तो अब फरवरी के एंड में आ जाएगी। तो अभी तक हम यही कह रहे हैं कि जैसे किट्स भी हमारे यहाँ लेट आई थी, चाइना ने फ्री दे दी तो फिर हमने वो इस्तेमाल की और डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आपस में लड़ पड़े कि जी उधर से सिंध ने रख ली हैं, इधर रख ली हैं। तो ये जो सूरत हाल है अभी देख लें, अभी भी किट्स वगैरह तो बड़ी मुश्किल से हॉस्पिटलों में अवेलेबल हैं। ऑक्सीजन के लिए तो आप देखें लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं कि अपने पेशेंट्स को घर में ही रखें हॉस्पिटल भेजने के बजाय, क्योंकि उधर ट्रीटमेंट वगैरह उनको सही तरह कहते हैं कि नहीं मिलता। तो ऑक्सीजन की मार्केट में फिर शॉर्टेज हुई है, कीमत बढ़ गई है। तो ये जो सूरत हाल है कि मार्केटों में जी कोई इस वक्त है, वो जो एक पहले बात आता था कि जी समाजी SOPs वगैरह नहीं करते, बस एक आता है कि लहर आती है जबकि पता चलता है। सही बात कर रहे जी, कोई हिकमत अमली किसी हवाले से भी नजर नहीं आ रही। और कोरोना बहुत खतरनाक है, जैसे डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब कह भी रहे हैं कि वो इस सूरत हाल से सिचुएशन से गुजरे हैं। तो काइंडली आप अपना ख्याल खुद रखें, गवर्नमेंट की हिकमत अमली पे ना ही रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक्सपर्ट्स की राय आप जान चुके हैं। ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक से हम वापस आएंगे। महंगाई से मुतालिक हमारा सवाल होगा। सवाल हम ये करेंगे कि दावों के बावजूद हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में बेबस क्यों है, और राय लेंगे ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, महंगाई की बात करें तो अशिया ख़ुरनोश ने आवाम के होश उड़ा दिए हैं। चीनी एक बार फिर 100 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। कुकिंग ऑयल और घी की कीमतों में भी 30 रुपए फ़ी किलो तक तकरीबन इजाफा हो चुका है। सब्जियों और फलों में जो कीमतें हैं उनकी मुसलसल बढ़ रही हैं। बिजली की कीमत में भी 1 रुपए 6 पैसे इजाफा कर दिया गया है। डॉलर फिर महंगा हो रहा है। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव के बाद मंदी देखने में आ रही है। महंगाई के हवाले अमेरिकी इदारे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें यह बताया गया कि पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई की शरह 10.7% है, जो एशिया में सबसे ज़्यादा है। स्टेट बैंक की भी रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें बताया गया कि आइंदा दिनों में महंगाई मजीद बढ़ेगी। ताहम गवर्नमेंट का मुसलसल एक ही दावा है कि मईशत मुस्तहकम हो रही है, करंट अकाउंट सरप्लस हो चुका है, ज़र मुबादला के ज़खायर रिकॉर्ड सतह पर हैं और बरामदात मुसलसल बढ़ रही है। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। सवाल यह है कि दावों के बावजूद गवर्नमेंट महंगाई कंट्रोल करने में बेबस क्यों नजर आ रही है? अच्छा, सिर्फ अशिया खरोश में नहीं महंगाई हुई, बल्कि अशिया खुर्दनोश में भी हुई। तो इसको भी अगर आप देखें, हमारी महंगाई इसलिए कंट्रोल नहीं हो रही कि जो वुज़रा है वो बहुत महंगे वुज़रा है। तो महंगे वुज़रा को सामने रखते हुए महंगाई भी उसी तरह से बढ़ी है। अब अवामी नुमाइंदगान को अगर ये टास्क दिया जाता, यूटिलिटी सोर्स में क्या चीनी कितने की मिल रही है या आटा कितने का मिल रहा है, ये एक कोई सवाल नहीं है। सवाल ये कि हल्के में और जो सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली के जो उम्मीदवार रहे और जो ना जीत सके, जो कि पीटीआई के थे, उनको भी निगरान बनाया जाता, वो भी जाते और उसके साथ साथ अवामी नुमाइंदों को सामने रखकर उनको साथ ले जाकर अगर कीमतों ये जो हमारे यहाँ एक लिस्ट निकलती है ना, फला चीज इतने की है, फला चीज इतने की है, ये फूड इंस्पेक्टर जाकर ना चीज देखते हैं ना उसके बारे में कोई राय देते हैं। अगर इसके लिए इनको अवामी नुमाइंदगान को ये आगे लेकर आते तो शायद हम काबू पा सकते थे। जी ब्रिगेडियर साहब, देखें दुआ, ये एक इट्स अ बेस्ट पार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस कि आपने अवाम के लिए क्या करना, अवाम की जो फलाह बहबूद है, उनकी जो डेली प्रॉब्लम्स हैं उसको एड्रेस कैसे करना है। और ये हुकूमत वक्त में की है, फेडरल गवर्नमेंट की। उसके साथ में सबसे बड़ी बात ये है इट्स अ प्रोविंशियल मैटर। प्रोविंस के अंदर जो चीफ मिनिस्टर हैं, दे हैव टू इंश्योर कि उनके प्रोविंस में कैसे चीज़ों को कंट्रोल किया जा रहा है। हर कमिश्नर के और डीसी के ऑफिस में प्राइस कंट्रोल कमेटीज होती हैं। दे सी के इसके डिस्ट्रिक्ट में या उनके डिवीजन में क्या प्राइस फिक्स हुई है और उसको इंश्योर करने के लिए आप जाते हैं, चेक करते हैं, स्पॉट चेक करते हैं और पैसे नहीं बढ़ते हैं। मैं हैरान हूँ कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बल्कि एक शहर के अंदर हर जगह पर रेट फर्क है, तो हु इज कंट्रोलिंग इट? हम बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, बट इट इज प्रोविंशियल मैटर आल्सो। इसको हमने देखना है अवाम के लिए, और ये पीटीआई की गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ी वीकनेस ये, और इसी से उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो बहुत डाउन जा रहा है। कि दे हैव नॉट बीन एबल टू कंट्रोल द प्राइस और रेगुलेट नहीं कर सकते। ठीक हो गया जी भैया साहब, एकदम फर्क पड़े, इसको दे हैव टू लुक आफ्टर। आमिर इलियास राना साहब, ठीक है जी। आमिर साहब, दुआ शुक्र करें कहीं तो नंबर 1 आए हम, मतलब ये लफ्ज़ भी सुनने को मिला, चाहे महंगाई की सूरत में मिला। मैं आपको बताऊं, जहांगीर तरीन ने वज़ीर आज़म को मैसेज किया। जो लोग कहते हैं ना राब्ते में नहीं है, मैं वो बता रहा हूँ कि राब्ता भी है। और उन्होंने पहले बता दिया था कि इतने दिन बाद शुगर का रेट पर केजी इतना हो जाएगा, आपको ये इकदाम ले लेने चाहिए, एक सिंसियर फ्रेंड के तौर पे जी। तो जिन्होंने माल बनाना है वो फ्रेंड की मैसेज तो पता नहीं कहाँ गया। आज इस्लामाबाद के 2 बड़े स्टोर्स में 102 और 96 रुपये पे चीनी मौजूद है। बाकी मैं डिटेल आपको बता चुका हूँ। असल में जब हमने काम करना ही नहीं है, हमने काम करना है मीडिया के लिए, कि मीडिया पे हमने अपनी कारकर्दगी बतानी है, अपोजिशन पे इल्ज़ाम लगाना है। जब हिकमत अमली रोज़ाना की बुनियाद पे सिर्फ ये तय होगी तो नीचे सत्ते ही खैर हैं और मज़े करें। जी फैसल साहब। डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि मुंतखब नुमाइंदों को, इनकी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। जब तक इस मुल्क के अंदर जो है एक मौसर बल्दियाती निज़ाम नहीं आएगा और प्राइस कंट्रोल जो है बल्दियाती नुमाइंदों के हवाले नहीं होगा, आप कभी भी इस मुल्क से जो है महंगाई को ख़त्म नहीं कर सकते, जब तक जो है गिरा फरोश माफिया जो है वो इस मुल्क में ताकतवर रहेगी। जी इलियास साहब। देखिए जी, प्राइम मिनिस्टर की बातें सुनते हैं तो गवर्नमेंट की बातें सुनते हैं तो आपको लगता है महंगाई नहीं है, लेकिन जब आप मार्केट में रियलिटी में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि कीमतें कहाँ बातें कर रही हैं। यहाँ सब्ज़ी ख़रीदना मुश्किल है, तो हर चीज़ जो कंट्रोल नहीं हो रही इनसे, कीमतें कहाँ, आप चले जाएं किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में तो उन्होंने एक लगाया होगा, एक रैक लगाया होगा, उस पर लिखा होगा DCO रेट, उसमें हर चीज़ जो क्वालिटी 2 से 3 नंबर की होगी वो मिल रही होगी, लेकिन अपना उन्होंने रेट लगाया होगा कि जी गोश्त इतना 1500 रुपये kg मिल रहा है छोटा गोश्त, और इधर 900 रुपये का लगाया हुआ रैक खाली होगा। तो वो जो चीज़ें हैं ना, गवर्नमेंट खुद मान रही है कि जनाब जो दूसरी चीज़ें हैं
कीमतें आम मार्केट में चले जाएं तो आपको पता चलेगा उधर के कितनी महंगाई है। आम आदमी तो क़ुव्वत ख़रीद ही ख़त्म हो गई है, आपकी पर कैपिटा इनकम गिर गई है। ठीक जी अयाज खान साहब, इनके बाकी दावे तो बिल्कुल ठीक हैं। फैसलाबाद में कहते हैं कि मजदूर नहीं मिलता, इतनी ज़्यादा फैक्ट्रीज चल रही हैं और उनसे आप कहें कि जी कोई हमारा कोई ऑर्डर दें तो कहते हैं साल तक हमारे पास टाइम नहीं है। ज़र मुबादला के ज़खायर भी रिकॉर्ड हो जाते हैं, मईशत इतनी मुस्तकम हो जाती है कि आप उसको थोड़े भी मारें तो नहीं टूट सकती, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने जितनी बार सौदा लेने जाना होता है उतनी बार ही मुझे एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। ये कभी हुआ ही नहीं कि कोई चीज़ 10 रुपए की थी और वो नेक्स्ट टाइम 12 या 15 रुपए की ना मिली हो। कभी तो होता है इस तरह भी कि चलें जी 20 रुपए की चीज़ थी वो 15 पे आ गई हो, लेकिन नहीं होता। तो आम आदमी को तो सबसे रोटी की फिक्र होती है, उसके बाद अब बिजली भी अल्लाह के फजल से महंगी होने वाली है। महंगाई तो इसके बावजूद नहीं होगी, उसकी वजह ये है कि वो बात ठीक है, जितने ज़्यादा नॉन इलेक्टेड लोग हैं आपके पास, और वो राना साहब कह रहे थे कि डॉलर्स कमाने वाले, राना साहब वो पाउंड्स कमाने वाले भी बहुत हैं उसमें, तो जब डॉलर्स और पाउंड्स में कमा रहे हो उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता ना, उनके तो डॉलर और पाउंड्स बड़े बड़े महंगे होते जा रहे हैं और वो उनको फिर भी लगता है कि सस्ती चीज है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, तो फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तो आवाम को पड़ता है जिनके घर के चूल्हे ठंडे हो गए हैं। बहरहाल गवर्नमेंट तो कहती है कि सब अच्छा है, एक्सपर्ट्स की राय आप जान चुके हैं। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह। मैं हूं दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।